बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम हो हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम पर। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स का हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं जिसका उन्वान है इस्लाम और सहाबा। इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू होगी सहाबा से मुताल्लिक़, जिसमें हम कुरान मजीद, हदीस, तारीख़ और अक्ल की रोशनी में सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस प्रोग्राम के 5 एपिसोड्स को बहुत ही तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का, जो इस्लाम और सहाबा के उन्वान पर हमारे सवालों के जवाबात देखकर हमें इस्तेफ़ादा करने का मौका फ़राहम करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना फैज़ अब्बास साहब का। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, इस वक्त जो हमारा जो टॉपिक है ये और बहुत ज़रूरी भी टॉपिक है, यानी इस्लाम और सहाबा, यानी सहाबियत की जो सही मीनिंग होगी और जो सहाबी जिसे कहा गया है उसके बारे में आपसे हमारी गुफ्तगू होगी। उसी के सिलसिले से हमारा पहला ये सवाल है कि सहाबा या सहाबी किसे कहते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को सहाबी क्यों कहा जाता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ चैनल विन का और आपका और तमाम अफराद का कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और अपने क़लील इल्म को फिर से यादावरी के तौर पर दोहराने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ूबसूरत टॉपिक है और मुब्तला बिह मसाइल इसके अंदर पाए जाते हैं। जवानों के जहनों में बहुत से सवाल उठते हैं अक़ायद के मामलात में, तारीख़ के मामलात में, और कई मरतबा ये लफ्ज़ सहाबा या सहाबी एक सिपर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वो कुछ भी करें क्योंकि उनके ऊपर ये टैग लगा हुआ है, लिहाजा हर चीज़ जायज़ हो जाती है। इसलिए हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि सहाबी क्या है, हकीकी माना में सहाबा कौन से अफराद कहलाते हैं और उनका दायरा क्या है। जैसा आपने पूछा है कि सहाबी किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है, किसी भी लफ्ज़ को जानने के लिए हम 2 तरह से उसकी हकीकत को देखते हैं। एक लुग़वी एतबार से कि डिक्शनरी ने उसके क्या माना बयान किए, और दूसरा इस्तिलाही एतबार से कि किस मौके पर उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम बात सिर्फ लुग़त की करते हैं तो असहाब या साहब या सहाबा या सोहबत या सोहबान, ये सारे अल्फाज हम खानवादा कहलाते हैं, ये एक ही जगह से निकलते हैं। इसके लग़वी माना ये होते हैं जब कोई किसी का साथ इख्तियार कर ले, साहब हो जाना। एक इंसान है, दूसरे इंसान से उसकी मुलाकात हो और ये दोनों आपस में जब साथी हो जाएं तो ये कहा जाता है कि ये साहब है और ये उसके सहाबी हैं, या दूसरे अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं। लुग़त की बात करें तो बस कोई भी जो जिसके दूसरे के साथ है वो उसका सहाबी कहलाएगा, जिसकी जमा सोहब होती है। लेकिन इस्तिलाह में सहाबी उसको कहा जाता है जिसने पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इख्तियार किया हो। अब ये साथ इख्तियार करना किस हद तक है, किस ज़माने से है, कितनी मुद्दत के लिए है, इसके क्या शरायत हैं, इसको लेकर अलग अलग उलमा ने और अलग अलग तरीक़े के मानने वालों ने और अलग अलग फ़िरक़ों ने अपने एतबार से इसकी तारीफ़ की है। पैगम्बर इस्लाम के साथियों को सहाबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैगम्बर इस्लाम से पहले जो अम्बिया थे, जब वो दुनिया से गए तो उम्मत में 2 तरह के अफराद नज़र आए उस नबी के मुतअल्लिक़ अफराद। एक वो थे जो उनके नायब होते थे, जैसे नक़ीब कहलाते हैं या नुक़बा कहलाते हैं, और एक अवामुन्नास में से अफराद होते थे कि जिनको कोई मर्तबा नबी की तरफ से या अल्लाह की तरफ से नहीं मिलता था, मगर वो दोस्त और अहबाब में शामिल होते थे। लिहाजा हज़रत ईसा के लिए जैसे हम कहते हैं कि उनके हवारी थे, यानी उनके दोस्त जो उनके आसपास रहते थे। हज़रत मूसा के नक़ीब थे जो उनके नायब कहलाते हैं। तो एक वो हैं कि जिनको नयाबत मिलती है और एक वो अफराद हैं जो उनके साथ रहे हैं, कोई मनसब उनको नहीं दिया गया। पैगम्बर इस्लाम के साथ जो अफराद थे मक्के में उस आलम में
کہ جب مکے میں ان کو ستایا جاتا تھا تو بہت سے افراد پیغمبر کو سپورٹ کرتے تھے، تو چونکہ یہ ان کا ساتھ دیتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ تھے، لہٰذا ان کو صحابی کہا گیا۔ اسی تعریف کو ہم مدینہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد جو پیغمبر اسلام کے پاس آئے، ان کی زیارت کی اور ان کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئے، تو پھر اس کو بھی پیغمبر کے ساتھ کی بنیاد پر صحابی کہا گیا۔ حالانکہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، بہت سے سوالات ہیں، بہت سے اعتراض ہیں کہ آخر اس کو صحابی کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ شرط ہوگی تو صحابی کہلائے گا یا نہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن پیغمبر کا جس نے ساتھ حاصل کیا ہو عام طور پر اس کو ہم صحابی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ اس کے شرائط بہت سے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اگر ہم ایک طرف دیکھیں، کیا اگر ہم مسلمانوں کا جو نظریہ ہے یا ان کے اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے دیکھیں کہ صحابہ کی تعریف سے جو متعلق نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ احسن تم دیکھیں، اصل جو ہم معنی دیکھیں گے لغت کا تو وہ تو یہی ہے، جب کوئی کسی کا ساتھی ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کا صحابی ہے، لیکن کیا صرف ایک مرتبہ ساتھ ہو جانا صحابیت کے زمرے میں داخل کر دے گا؟ مثال کے طور پر میں ٹرین میں جا رہا ہوں، میں بالکل سادی سی مثال دوں، میں ٹرین کا سفر کر رہا ہوں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی سفر کو گزرا اور کسی سے دوستی ہو گئی، اور اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے اپنا رومال بچھایا، اس نے اپنا دسترخوان، اور ہم پیالہ ہمنے والا ہو گئے۔ رات بھر کی جرنی تھی، پھر اگلے دن کی جرنی تھی، 24 گھنٹے تک ہم دونوں ساتھ میں رہے، لیکن جب ہم اپنے اسٹیشن پر پہنچے تو میں اپنے گھر چلا گیا، اس اسٹیشن سے وہ اپنے گھر پہ چلا گیا، اور دوبارہ پھر کبھی بھی ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی فون پہ ٹیلی فونک بات چیت بھی نہیں ہوئی، کبھی واٹس ایپ پہ کوئی چیٹ بھی نہیں ہوئی۔ تو آیا ایسا انسان بھی میرا صحابی کہا جا سکتا ہے؟ تو عام طور پر کچھ فرقے ایسے ہیں مسلمانوں کے جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ایک مرتبہ بھی جو جس کا ساتھی ہو گیا تو وہ صحابی کہا جائے گا، بالخصوص پیغمبر اسلام کو صرف جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہو، جس نے صرف ایک مرتبہ ملاقات کر لی ہو، اس کو بھی ہم صحابی کے ہی زمرے میں شامل کریں گے۔ حالانکہ اس پہ بہت سے اشکال ہیں، پیغمبر اسلام سے بہت سے ایسے افراد ملے جن کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا، پیغمبر اسلام کو دیکھنے والے بہت سے ایسے افراد ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، مگر ان کے دل ٹیڑھے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو موقعیت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر کہ بہت سے لوگوں نے جان بچانے کے لیے پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لانا قبول کیا۔ کیا یہ بالکل انہی کی طرح سے ہیں جیسے سلمان فارسی ہیں؟ تو اس میں اگر عقیدے کو ہٹا بھی دیا جائے تو بھی عقل سے بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو عام طور پر صحابی کی تعریف کی جاتی ہے، بالخصوص مکتب تشیع میں عام الفاظ میں میں جس کو استعمال کروں، علمی الفاظ نہ استعمال کروں، تو صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دل سے پیغمبر کا ساتھی ہوا ہو، پیغمبر اسلام سے اس نے ملاقات کی ہو، پیغمبر کی چیزوں کو سیکھا ہو، ان سے صرف زبانی محبت نہ کرتا ہو، دل سے محبت کرتا ہو، یا دوسرے لفظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہ صرف پیغمبر کو نہ مانتا ہو، پیغمبر کی بھی مانتا ہو اور خاتمہ اس کا خیر پہ ہوا ہو۔ سب سے امپورٹنٹ تو لائن آپ نے یہ اصل تو حقیقت یہی ہے، ورنہ بہت سے افراد ہیں جو پیغمبر کو ماننے والے دکھیں گے مگر جب پیغمبر معرض عمل میں لائیں گے تو سب پیغمبر کو چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو پیغمبر کی زندگی تک پیغمبر کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، بعد میں وہی افراد دکھائی دیتے ہیں جو پیغمبر کی لخت جگر کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابی جو ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی پیغمبر سے ملاقات کر چکا ہو اور اس نے پیغمبر کی اولاد کو قتل کیا ہو تو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے کہ اس بنیاد پر وہ محترم ہے کہ اس نے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ اور ہمارے ذہن میں تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ رسول جن کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی زبان رسول کی ہو، کلام اللہ کا ہے۔ اب آپ نے جیسے ابھی ایک بات کہی کہ صحابی کہ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک بار دیکھ لے وہ صحابی، اگر ایسے ہم غور کریں تو بہت بڑا مجمع تھا ایک وقت میں جب رسول اسلام سے، تو ہم کیا سب کو صحابی مان لے رسول کا؟ بہت عمدہ، یہ خود سوال ہی اپنے آپ میں ایک جواب ہے کہ اگر صرف دیکھنا پیغمبر کو صحابیت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہو جائے گا تو پھر پورے مکے نے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ پیغمبر طائف گئے ہیں تو طائف والوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، پیغمبر مدینے آئے ہیں تو مدینے والوں نے دیکھا ہے، پیغمبر خیبر میں گئے تو خیبر کے یہودیوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ تو اگر صرف دیکھنا پیغمبر کو دیکھنا صحابیت کے زمرے میں آئے گا تو پھر تو یعنی پوری دنیا اس زمانے کی جس نے بھی دیکھ لیا پیغمبر کو وہ صحابی ہوگا۔ تو پھر وہ نمبر کیوں دیے جاتے ہیں کہ 1,14,000 تھے اور 1,40,000 تھے یا 2 لاکھ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک کرائٹیریا ہوگا، کوئی ایک خاص باؤنڈیشن ہے صحابیت کے لیے، اور وہ یہی ہے کہ اس نے زبان سے صرف محمد رسول اللہ نہ کہا ہو بلکہ دل سے کہا ہو اور اس پر باقی رہا ہو حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم بات کریں معصومین علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، کہ آپ میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے،
کیا کوئی ایسی دلیل ہے قرآن مجید میں جسے آپ پیش کریں ہمارے خاص کر ناظرین؟ حسن تم بالکل، میں نے آغاز میں جس آیت کی تلاوت کی ہے جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان میں ایک اختلاف ہوا جی، اور دو طریقے کے اور دو عقائد کے مسلمان دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں آج تک. ایک وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد اجماع کو قبول کیا، اور پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو ان کے نائب کے طور پر اپنے میں سے کسی کو سلیکٹ کیا ووٹنگ کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے، اور یہ کہا کہ اب ہم پیغمبر کے بعد ان کو مانیں گے پیغمبر کے، وہ نائب ہیں. تو یہ جن افراد نے ایسا کیا تو انہوں نے ان کو محترم بنانے کے لیے، بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محترم تھے یا نہیں تھے، وہ ایک اپنی تاریخی بحث ہے، لیکن چونکہ اب ہم ان کو پیغمبر کے مقام پر بٹھا رہے ہیں، لہٰذا ان کے احترام میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسی باتوں کو شامل کرنا شروع کیا جس سے صحابیت کو اہل بیت کے مقابلے پر لایا جا سکے، جبکہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل بیت اور صحابہ اگر واقعی عقلی طور پر بھی دیکھیں، یعنی اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، عقلی اعتبار سے دیکھیں تو گھر والے اور باہر والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کے جو گھر کے اندر افراد ہیں کہ جن کے ساتھ پیغمبر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے پیغمبر صرف ملاقات کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں میں اب معاذ اللہ نعوذ باللہ ابو لہب آپ کا چچا ہے اور ابو جہل رشتے کا چچا ہے تو یہ سب برابر ہو جائے. نہیں، وہ گھر والے کہ جن کی فضیلت کو قرآن کریم بار بار بیان کر رہا ہو، وہ گھر والے کہ جن کی اہمیت کو بار بار پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہوں. کتنی آیتیں قرآن کریم میں ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف شیعہ مانتے ہیں یا ہمارے برادران اہل سنت، نہیں، تمام مفسرین نے نہ جانے قرآن کی کتنی آیتوں کو پیش کیا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے نازل ہوئی، یہ امام حسن کے لیے، یہ مولا حسین کے لیے، یہ پنجتن پاک کے لیے، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو کتنے فضائل اور مناقب ایسے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. یہاں تک کہ ہم اہل تشیع کا یہ ایک عقیدہ ہے اپنے ائمہ کی احادیث اور تعلیم کی بنیاد پر کہ قرآن کریم کا 1/3 بلکہ بعض روایات میں 2/3 یعنی 2/3 حصہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منازل اور ان کی منقبت اور ان کے فضائل کو ہمارے سامنے آشکار کرتا ہے. اگر حقیقی معنی میں ہم قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں گے تو اس میں سے اہل بیت کی فضیلت ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر 1/3 اور 2/3 کو بھی نہ مانا جائے تو کیا آیے تطہیر اہل بیت کے لیے نہیں ہے؟ کیا آیے مودت اہل بیت کے لیے نہیں ہے؟ کیا مثال کے طور پر سورہ دہر اہل بیت کے لیے نہیں ہے؟ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں اہل بیت کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا. اب ان کے مقابلے میں ایسے افراد کو لایا جاتا ہے کہ جن کا قرآن کریم میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر ایک تعریف آئی ہو، مگر دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اس تعریف کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا ہے. اگر جو قرآن نے کسی کی تعریف کی ہے اگر اسی تعریف پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے محترم ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کا ثبوت دے رہا ہے اور اس کا حکم دے رہا ہے. لیکن اگر قرآن کی ایک آیت کسی کی شان میں آ رہی ہے فوری طور پر، ایک وقتی طور پر، لیکن ہم اس کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیر پر نہیں ہے، تو ہم اس آیت کی وجہ سے اس کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے. ہم نہ کسی کے ماضی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پاسٹ کیسا تھا، نہ اس کا ہم پریزنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیسا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کا عالم کیا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ صحابیت کے اوراق میں ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جہاں پر جب کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے کاش میں نے فاطمہ الزہرا سے فدق کو نہ چھینا ہوتا، اے کاش میں فاطمہ الزہرا کے مقابلے پر نہ آیا ہوتا. اور یہ پچھتاوا اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ خطا پر تھے، بی بی فاطمہ الزہرا خطا پر نہیں تھیں. لہٰذا تمام احساسات کو ہٹاتے ہوئے میں عقلی اعتبار سے اگر میں جوانوں کو دعوت دوں گا تو یہی کہوں گا کہ دین اور اسلام کو پڑھ کر حاصل کریں، کتابوں سے حاصل کریں، تاکہ حقیقی معنی میں پیغمبر اسلام کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں. بہت اچھی بات. بابرکت ہے وہ ذات پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذات طیبہ، یعنی آپ کے اہل و عیال، گھر والے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، نہ جانے کون باتیں کہاں سے نکلیں کہ کہاں زمین والوں کی بات آسمان والوں کے ساتھ کی جاتی. جیسے آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں پورا تذکرات موجود ہیں، قرآن جس کی دلیل ہے، جس میں اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے اور عام انسانوں کا بھی ذکر ہے، تو کہاں عام انسان اور کہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام؟
ایسی بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, ان کے جوابات انشاءاللہ آپ ضرور دیں گے. یہ ہمارے مختصر سے ایپیسوڈز ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آئیں گے آپ کے ساتھ اور بات کریں گے. کچھ اور اسی طریقے کے سوالات اور جوابات آپ انشاءاللہ دیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے اور بھی جتنے ایپیسوڈز ہیں وہ ضرور ملاحظہ فرمائیں گے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. فی الحال دیکھتے رہیں چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. شکریہ. خدا حافظ.